मेरी भाभी आज फिर मेरे भाई से झगड़ रही थी। कहने लगी, देखो, मुझे अपने घर में प्राइवेसी चाहिए। मैं तुम्हारी बहन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इसके बारे में सोचते क्यों नहीं हो? कब तक ये अपने शौहर का गम अपने दिल से लगाए रखेगी? अब्बास भाई कहने लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जानती हो कि वो जुल्फ़िकार भाई से कितनी मोहब्बत करती थी। इतना आसान तो नहीं होता यूं किसी को भुला देना। मेरी भाभी कहने लगी, अब्बास, 2 साल बीत चुके हैं और 2 साल का अरसा कम नहीं होता। हमारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है कि नहीं? भाई कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मुनीबा नहीं मान रही तो अपनी बहन का हाथ पकड़ के उसको बाहर तो नहीं निकाल सकता। ज़बरदस्ती तो इसकी शादी नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? वो कहने लगी कि मैं समझना भी नहीं चाहती। यही तो है, दिन है हमारे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के। आप मुझे हनीमून पर भी नहीं लेकर गए, सिर्फ अपनी बहन उसकी वजह से, कि ये पीछे से अकेली ना रह जाए। क्या हर बार हम इसे अपने साथ ले जाते रहेंगे? हमारा अपना दिल नहीं है? हम अकेले कहीं आ जा नहीं सके? ये सुनकर मेरे अपने बहते हुए आंसुओं को साफ किया था। कितनी बार मैं भाई से कह चुकी थी कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना, लेकिन कहते थे कि तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम अकेली घर में क्या करोगी? अब्बास भाई की शादी को बस चंद दिन गुजरे थे कि मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। वो मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन हमारा साथ बस 1 साल ही चल सका। लेकिन 1 साल में मैंने अपनी मोहब्बत नहीं दी थी। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मौत से जुल्फ़िकार मुझसे बहुत दूर जा चुका था। जुल्फ़िकार के जाते ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने पास नहीं रखा। मुझे मेरे शौहर का हिस्सा दिया और मुझे मेरे भाई के घर छोड़ दिया। इस वक्त अब्बास भाई की शादी नहीं हुई थी। 1.5 साल गुजरने के बाद मैंने ही नरमीन को भाई के लिए पसंद किया था। मुझे तो लगा था कि वो आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी, मेरा भी दिल लगा रहेगा। लेकिन वो अलग मिजाज की लड़की थी, इसे अकेले रहना पसंद था। कहती थी कि मियाँ बीवी बस अकेले ही घर में रहें। ये पता नहीं, मैं इसे बुरी लगने लगी थी, बोझ लगने लगी थी। हालांकि मैं कई बार कह चुकी थी कि मुझे आप लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं नहीं जाना। मैं पहले भी अकेली ही रहती थी, अब भी रहूँगी। लेकिन अब्बास भाई ज़िद करते थे, नहीं, तुम हमारे साथ जाओगी। शुरू शुरू में तो नरमीन भाभी मुझसे इसरार करती थी, अपने साथ ले जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके माथे पर बल पड़ने लगे। और आज पहला झगड़ा उन दोनों के बीच मेरी वजह से हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि भाई की ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो। मैं सोच चुकी थी कि भाई से कहूँगी कि वो मेरी ज़िंदगी से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब ना करे। मुझे कहीं नहीं जाना। जुल्फ़िकार के साथ मैंने 1 साल अपनी सारी ज़िंदगी जी ली। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं घर में तन्हा रहूं। तन्हाई तो मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी थी और बड़ी लंबी मुद्दत के लिए लिखी जा चुकी थी। मैं इस वक्त किचन में बर्तन धो रही थी जब अब्बास भाई अपने कमरे से बाहर निकले थे। दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद किया था। अगर लाउंज के सोफ़े पर बैठकर हमारा किचन लाउंज में ही था। मैंने किचन साफ़ किया, फिर अपने आंसू साफ़ करके बाहर आ गई। अब्बास भाई गुस्से से अपना सर पकड़े बैठे थे। मैं उनके पास आकर बैठ गई। मैंने कहा कि क्या हुआ आपको? मेरे यूँ कहने पर वो चौंक से गए। कहने लगे कि कुछ नहीं, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? मैंने कहा कि बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। कहने लगे कि अपना ख्याल रखो। मैंने कहा कि भाई, आप मेरे लिए नरमीन भाभी से मत लड़ा करें। ये सुनकर पहले तो उन्होंने मुझे बर्चिस्ता हैरत से देखा, फिर अपनी नज़रें चुरा कर कहने लगे कि मुनीबा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। नरमीन को मैं पहले ही कह चुका था कि मुझसे कभी भी मुनीबा के मुतल्लिक कोई बात मत करना। मैं अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा और इसे ये बात समझ नहीं आ रही। मैं क्या कर सकता हूँ? भाई, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। जाहिर सी बात है, इसके लिए नई नई शादी हुई है। आप इसे वक्त दें। हर बार ये ज़िद मत करिया करें कि आपके साथ मैं ज़रूर जाऊं। वो कहने लगे कि मैंने इसके एक बात मान ली तो ये हर बात मुझसे मनवाती चली जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी तंग होती चली जाएगी। मैंने कहा कि बस आप मुझसे वादा करें, आइंदा आप ज़िद नहीं करेंगे। मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप नरमीन को वक्त दें। मेरे भाई ने मेरे मजबूर करने पर मुझसे वादा कर लिया।
اس کے بعد کچھ دن تو مجھ سے بہت اچھے سے رہی۔ دونوں رات کو چلے جاتے تھے اور بہت دیر سے واپس آتے تھے۔ کبھی رات کے 1 بجے واپس آتے تھے اور اتوار کے دن بس ناشتہ ہی کرتے تھے، پورا دن گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اچھی بات ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں جو پوری ہونے چاہیے، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی تھی۔ وہ بس چند روز ہی ٹھیک رہی، اس کے بعد پھر سے کسی نہ کسی بات پر کبھی مجھ سے الجھنے لگی، کبھی عباس بھائی سے۔ اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی، اس نے عباس بھائی سے لڑائی کی، کہنے لگی کہ اپنی بہن کا کوئی نہ کوئی انتظام کرو، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کرے گی، لیکن مجھ سے کہہ چکی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں کرے گی کیا ساری زندگی میرے سینے پر بیٹھی رہے گی؟ یہ کہنے لگا کہ زوردار تھپڑ عباس بھائی نے اس کے منہ پر مار دیا۔ مجبوراً مجھے ان کے کمرے میں اندر جانے پڑا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ اب کیا کر رہے ہیں، کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نرمین رونے لگی، کہنے لگی کہ تم ہو فساد کی جڑ، سارا تمہارا کیا دھرا ہے، تم تو اپنا گھر نہیں بساتی، کیوں میرے سر پر بیٹھی ہوئی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارے بھائی کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پال سکے۔ کتنی میری خواہشات صرف اس لیے پوری نہیں ہوتی کیونکہ تمہارے خرچے آڑے آ جاتے ہیں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تم نے میری زندگی عجیب بنائی ہوئی ہے۔ بھائی کے سامنے معصومہ کی طرح مسکین بنی رہتی ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ظالم ہوں اور تم مظلوم۔ اس کا جو جی میں آ رہا تھا وہ کہے جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آئندہ میرا کوئی بھی بوجھ بھائی کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ عباس کہنے لگا کہ تم اس لڑکی کی زبان پر دل برا مت کرو، اسے بکواس کرنے کی عادت ہے۔ اس بات عباس بھائی اسے کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے رشتہ دیکھنا شروع کروں۔ یہ سن کر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نوکری کر لوں گی، اب آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، لیکن خدا کے لیے بھائی میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر چند دن بعد میں نے اپنی سی وی بہت سی کمپنی میں بھیج دی۔ مجھے بس اتنا ہی کمانا تھا جس سے میں اپنی ضروریات پوری کر سکتی۔ مجھے ایک اچھی فرم میں نوکری بھی مل گئی تھی کیونکہ میں نے MBA بھی کر رکھا تھا، اس لیے مجھے نوکری آرام سے مل گئی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا تھا، پورا دن میں آفس میں رہنے لگی تھی۔ آج رات کو گھر جاتی تو اپنے لیے کچھ تھوڑا بہت کھانا بنا کر کھا کر کمرے میں چلی جاتی۔ میری زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ میں نرمین سے بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ دن بعد ایک اور مصیبت مجھ پر نازل ہو گئی، جس کا نام حسن تھا۔ وہ میری بھابھی کا بھائی تھا جو کہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ نرمین کے والدین نہیں تھے، ایک بڑا بھائی تھا کیونکہ وہ شادی کرتے ہی دبئی میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس چیز کا کوئی بھی میکا یہاں پر مل جائے، بجائے دبئی جانے کے وہ لاہور میں آیا تھا۔ یہاں سے اس کا بڑا بھائی اپنا گھر اور ہر چیز بیچ باچ کے جا چکا تھا، اس لیے رہائش کا مسئلہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا جو نرمین نے حل کیا۔ لیکن عباس بھائی کو یہ سب بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہارے بھائی کا یہاں رہنا مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا۔ کہنے لگی کہ کیوں، جب آپ کی بہن آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے تو میرا بھائی کیوں نہیں؟ عباس کہنے لگا کہ یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ نرمین کہنے لگی کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر سے اپنا گھر سمجھ کر آئی تھی اور آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی کہ یہ آپ کا اور آپ کی بہن کا گھر ہے، میرا نہیں۔ ان کی بحث پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں تھی، باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے کبھی تو آرام سے بھی بات کر لیا کرے۔ میں نرمین سے کہا کہ میں نے بھابھی یہ تمہارا گھر ہے، میرا نہیں، تم جسے چاہو یہاں بلاؤ، جو مرضی کرو، لیکن خدا کے لیے لڑنا چھوڑ دو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر دونوں کی منت کی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ نرمین بھی کہنے لگی اب تو سکون ہو گیا آپ کو، اب تو آپ کی بہن نے اجازت نامہ دے دیا، اس لیے میرا بھائی یہیں رہے گا۔ میرے پاس عباس بھائی نے بحث ختم کر دی۔ میں تو سمجھی تھی کہ چلو جھگڑا لڑائی ختم ہو گیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حسن نامی نوجوان آ کر میری زندگی میں تباہی مچا دے گا۔ جس دن وہ گھر آیا
شاید ہی 1 سال میں کوئی اتنا نہیں بولا ہوگا جتنا وہ 1 گھنٹے میں بول چکا تھا۔ مطلب باتوں کا خزانہ تھا اس کے پاس، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، پٹر پٹر بس بولے جا رہا تھا۔ نہ تو میں زیادہ باتونی تھی اور نہ ہی عباس کو زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ نرمین تو ویسے زیادہ تر لڑنے جھگڑنے میں مصروف رہتی تھی اور ناراضگی کے بعد ان کی بھی ایک لمبی خاموشی ہو جاتی تھی۔ مجھے گھر میں خاموشی اور سکون پسند تھا، لیکن وہ تو پتہ نہیں کیا چیز تھا۔ بہرحال میں نے صرف سلام کیا تھا، کچھ دیر بیٹھی ہی تھی تو اس کے قصے کہانیاں شروع ہو گئے جو نرمین مزے سے سن رہی تھی۔ میں نے صبح ناشتے میں بس چائے کا کپ لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر دوسری ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی اور چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی جب کہنے لگا، نرمین کیا یہ گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر غصے سے دیکھنے لگی۔ نرمین ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ویسے ہی کم بولتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اتنے دیر چپ کیسے رہ لیتی ہیں؟ ورنہ میں نے تو سنا ہے کہ جہاں خواتین ہوں وہاں پر خاموشی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے زیادہ بولنے والے لڑکی پسند ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے سیدھی مجھ پہ بات کی ہے، کیونکہ میں بہت باتونی ہوں۔ آپ نے مجھے ہی طعنہ مارا ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر دب کر رہ گئی۔ نرمین پہلے ہی میرے پیچھے پڑی رہتی تھی اور اس شخص کی یہ بات پر نرمین مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے سچ میں نے اس کی بھائی کی کوئی بات سنائی ہو۔ جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف آپ کو اپنی عادت بتائی ہے۔ کہنے لگا، اچھا اچھا، مجھے لگا کہ شاید آپ نے مجھے طعنہ مارا ہے۔ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے روز میں آفس جا رہی تھی تو وہ باہر اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں آفس بس نہیں آتی جاتی تھی کیونکہ عباس بھائی کے پاس گاڑی تھی اور وہ آفس لے کر جاتے تھے۔ حسن نے آتے ہی اپنی بائک خرید لی تھی اور نوکری بھی اس کی بڑی آرام سے لگ گئی تھی۔ جیسے میں آفس کے لیے باہر نکلی، وہ اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ چلے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جی نہیں، بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا کہ لوگوں کے مزاج ہی نہیں ملتے یہاں تو۔ پھر اس نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ میں بس اپنے آفس پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی آفس پہنچی، باس کے کمرے سے بڑے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی اور تمام اسٹاف بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں بھی اپنے کاؤنٹر پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے جو باس کے کمرے میں اتنا شور کر رہا ہے؟ ساتھ میرے بیٹھی ہوئی لڑکی کہنے لگی کہ پتہ نہیں، شاید کوئی نیا امپلائی آیا ہے باس کو متاثر کرنے کے لیے۔ میں خیر اپنے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ 15 منٹ باس ایک کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور جس شخص کو میں نے باہر آتے دیکھا، پہلے تو میں اس پر سرسری سے نظر ڈالی تھی، لیکن نظروں کے تصادم پر میں نے برجستہ سے دیکھا وہ حسن ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ آپ اس آفس میں کام کرتی ہیں؟ میں نے کہا کہ جی۔ کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، مجھے بھی یہی نوکری ملی ہے۔ یہ سن کر میرا میٹر شارٹ ہوا کہ گھر میں بھی یہ اور اب آفس میں بھی۔ کہنے لگا کہ دیکھیں کیسا اتفاق ہے، آپ کے برابر والا کیبن میرا ہی تو ہے۔ وہ میری برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چھوٹا سا ٹیبل تھا، کچھ فائلیں رکھی تھی اور ایک لیپ ٹاپ تھا۔ میں تو مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ریکارڈ شروع ہوتا، میں نے کہا کہ مجھے باس کو فائل ہی چیک کروانی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ کہہ کر میں فائل لے کر باس کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے باس کی فائل چیک کروائی۔ باس کہنے لگے کہ نیکسٹ پروجیکٹ آپ کو حسن کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا اور مجھے لگتا کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ وہ نقشے بناتا ہے اور باقی سائٹ کے کام میں مجھے جانا پڑتا تھا۔ پہلے میں باس کے ساتھ ہی جاتی تھی، لیکن حسن کے ساتھ جانا مجھے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ایک تو میرے بائک پر گھماتا رہتا، دوسرا میرا دماغ چاٹتا رہتا۔ ایک بار ہم آفس سے سائٹ دیکھنے کے لیے گئے تو اسے وہ جگہ بہت پسند آ گئی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے، کاش کہ یہاں اپارٹمنٹ کی جگہ چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنا ہو۔
بہت بڑا پارک ہو اور ایک خوبصورت سا جیون ساتھی ہو۔ اپنے خوابوں کا نقشہ کھینچ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، اگر آپ نے خواب سجا لیے ہیں تو واپس چلیں۔ کہنے لگا کہ خواب کب سے سجا رہا ہوں، کم بخت کوئی تعبیر والی ملتی ہی نہیں، آپ بھی مشورہ نہیں دے رہی کہ۔ میں نے کہا کہ میں خواب نہیں دیکھتی۔ کیوں نہیں دیکھتی؟ ارے دیکھا کریں، بہت اچھی لگتے ہیں، زندگی تلخیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواب کیسے دیکھتے ہیں۔ مجھے آپ کچھ آدم بیزار سی لگتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اب آپ کو میں مل گیا ہوں نا، تو آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، کوئی تو آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ سچی؟ میں نے سوچا کہ لو بھائی، اب اس کی بکواس شروع ہو گئی۔ کہنے لگا رات کو آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ سوچئے گا کہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہیں جہاں پر نیلا نیلا آسمان ہے، بہت بڑا پارک ہے، ہری ہری گھاس ہے، آپ کھڑی ہیں اور جیسے ہی آپ نے اپنی آنکھیں بند کی کھولی، وہاں سامنے آپ کو ایک جھیل نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ دھیرے دھیرے ننگے پاؤں وہاں پر قدم بڑھاتی جاتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پتھر پر ایک ہینڈسم سا نوجوان بیٹھا ہے جس کی پشت آپ کی طرف ہے، اور وہ گانے گا رہا ہے، اور اس کی آواز بڑی اچھی ہے، بالکل میرے جیسی۔ اور پھر آپ اس کے پاس جاتی ہیں، اس کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، اور جیسے ہی وہ پلٹ کر آپ کو دیکھتا ہے، پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پورا نقشہ کھینچنے کے بعد اس نے مجھ سے یہ بات کہی۔ میں اسے بیزار سی شکل بنا کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ وہ ہو گیا آپ کا، تو واپس چلیں۔ پھر واپس چلیں یا پھر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں واپس جانے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ گھر سے جا کر کرو گی کیا؟ کمرے میں بند ہو جاؤ گی، بیٹھ جاؤ گی؟ یہاں کتنا اچھا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، ایک تو آپ مجھ سے بے تکلف ہونے کی بالکل کوشش مت کریں، تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ جاب تک ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں گھر میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ میرے آفس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے آفس تک چھوڑ رہے ہیں یا پھر میں یہیں سے کوئی ٹیکسی لے کر چلی جاؤں؟ اس وقت ہم شہر سے بالکل باہر ہیں، آپ جانتی ہیں نا، یہاں سے آپ کو ٹیکسی رکشہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے میرے ساتھ ہی آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ دوسری بات، اب آفس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو بھی گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہاں، آپ چاہیں تو مجھے ٹیکسی جتنا کرایہ دے سکتی ہیں، یا یوں کرتے ہیں کہ ٹیکسی کے کرائے کے پیسے سے ہم راستے میں ایک شاندار کافی پی لیتے ہیں۔ چلو یہ ڈن ہو گیا، ہم کافی پئیں گے، پھر گھر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے مجھے گھر چھوڑیے گا، اس کے بعد کافی پی لیجیے گا، کیونکہ مجھے سیدھا گھر جانا ہے۔ کہنے لگا کہ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ، اتنی بور کیوں رہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے سب کچھ مذاق ہے، کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ کسی ہوٹل میں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، آپ گھر چھوڑ سکتے ہیں تو بتا دیں۔ کہنے لگا کہ اچھا، منہ تو سیدھا کریں آپ اپنا، چھوڑ دیتا ہوں میں آپ کو گھر۔ میں کون سا آپ کو کہیں پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں، بس ایک کافی پینے کے لیے تو کہا تھا۔ کیا ہے جو بندہ کسی معصوم بندے کا دل ہی رکھ لے؟ مت رکھیں، آپ ہی کو گناہ ملے گا، دل توڑنے سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بائک پر بیٹھ گیا، بائک سٹارٹ کی۔ میں مجبوراً اس کے پیچھے بیٹھ گئی، لیکن میں نے اسے پکڑا نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھیں، واپسی پر بائک بہت تیز چلاؤں گا، مجھے کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، بجائے اس ٹائم پکڑنے کے اگر آپ مجھے کندھے سے پکڑ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ جی نہیں، آپ کو جتنی بائک تیز چلانی ہے آپ چلا سکتے ہیں، میں مینیج کر لوں گی۔ کہنے لگا کہ آپ کی مرضی۔ اس نے بائک واقعی کافی سپیڈ سے چلائی تھی۔ اس دن مجبوراً مجھے اسے کندھوں سے پکڑنا پڑا، لیکن میں نے جب سائڈ سے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں پاگل شخص تھا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ جس قدر وہ شخص مجھے 3-4 دن میں بیزار کر چکا تھا،
میں اس کے ساتھ مزید کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی مجھے اپنے لیے کھانا بھی بنانا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد جب میں کچن میں گئی اپنی کھانا بنانے کی آئی تو وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، ساتھ میں سیب کھا رہا تھا۔ مجھے کچن میں پیاز کاٹنے دیکھا تو سیب میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگا کہ کھائیں گی؟ میں نے کہا کہ جی نہیں، آپ پلیز یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، مجھے اپنا کھانا بنانا ہے۔ کہنے لگا کہ اپنے لیے کیا مطلب؟ نرمین نے کھانا بنایا تو ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن میں اپنے لیے الگ کھانا بناتی ہوں، وہ کیوں؟ میری بہن اچھا کھانا نہیں بناتی؟ یہ تو بہت بری بات ہے، نرمین کا کھانا اچھا ہوتا ہے، یہ تو بہت بری بات ہوگی نا۔ میری بہن کو یہ احساس کراؤ کہ وہ اچھا کھانا نہیں بناتی۔ میں نے کہا کہ آپ کی بہن کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسی بات پر راضی ہیں کہ میں اپنا خرچہ الگ اٹھاؤں اور اپنا کھانا الگ بناؤں۔ اب برائے مہربانی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ وہ میں بھی جا کے پوچھتا ہوں، جہاں وہ عباس بھائی کے لیے میرے لیے کھانا بنا سکتی ہے، آپ کے لیے کیوں نہیں بنا سکتی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا گھر میں ایک اور فساد پڑ جاتا، مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا پڑا۔ میں نے کہا کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا آپ کو؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ کو نرمین بھابھی سے کوئی بات کرنے نہیں ہوگی، میری وجہ سے مزید کوئی فساد پڑے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں، آپ مزید پریشانی مت پیدا کریں۔ آپ یہاں اپنی بہن کے پاس آئے ہیں، اسی کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، خدا کے لیے اپنے کام سے کام رکھے، مجھ سے دور رہا کرے۔ میری بات سن کر وہ چپ سا ہو گیا، پھر کچن سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے لیے کھانا تیار کیا اور کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سب مل کر ہی کھاتے تھے۔ میں نے اپنے لیے بس تھوڑا سا کھانا لگایا اور میں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب کھانا کھانے لگی تو اس سے پہلے کہ میں اپنے لیے سالن ڈالتی، وہ باؤل اٹھا کر حسن اپنے پاس رکھ لیا، پھر اس سے سالن اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا اور پھر وہ باؤل میری طرف بڑھا دیا۔ نرمین کہنے لگی کہ حسن تم یہ کھاؤ، میں نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے۔ اس نے بریانی کی پلیٹ ایک طرف رکھی، کہنے لگا کہ نہیں، آج بریانی کا موڈ نہیں ہے، آج بس میں دال کھاؤں گا۔ میں نے اپنے لیے بس 2 ہی روٹیاں بنائی تھیں، کیونکہ حسن وہی کھاتا تھا جو نرمین بناتی تھی، ورنہ نرمین کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ میری رکھی ہوئی 2 روٹیوں میں سے اس نے ایک روٹی اٹھائی اور کھانے لگا۔ میں نے ایک روٹی پکڑی، یہ سوچ رہی تھی کہ آج شاید ایک ہی روٹی کھانے پر گزارا پڑے، حالانکہ مجھے بہت شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک روٹی کھائی اور اٹھ کر جانے لگی۔ اسی وقت حسن مجھے سے کہنے لگا کہ نیبا میری بات سنیں، کل سے روٹی اور سالن پلیز تھوڑا زیادہ بنا دیجیے گا، آپ کی دال تو بریانی سے بھی زیادہ مزے کی تھی، سالن کمال کا بناتی ہیں آپ۔ یہ سن کر نرمین بھابھی سے غصے سے دیکھنے لگی اور کہنے لگیں کہ تمہارے لیے میں نے پورا دن کچن میں لگا کر بریانی بنائی اور تم یہ دال کھا رہے ہو۔ کہنے لگا کہ کیا کروں، مجھے یہ اچھی لگی، میں نے یہ کھا لی، اب تمہاری مرضی سے، روز تو نہیں کھا سکتا نا۔ اور کہنے لگی کل کو تمہیں جو بھی کھانا ہو مجھے بتا کر جانا، میں وہی سالن بنا لوں گی، منیبا کے بنائے ہوئے کھانے مت کھایا کرو۔ کہنے لگا کیوں، وہ کھانے میں زہر ڈالتی ہے کیا، یا اس کے نئے کھانے سے بدمزہ ہو جاتا ہے؟ اگر تمہیں بدمزہ لگتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگ رہا، اچھا ذائقہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں نرمین بھابھی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ تم سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے، جو جی میں آئے کرو۔ مجھے اس کی حرکت اچھی نہیں لگی، اسے کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات کرنے کی، لیکن میں نے محسوس کیا اس کے بعد وہی کھاتا تھا جو میں بناتی تھی۔ اکثر مجھ سے کہہ دیتا منیبا پلیز میری شرٹ پریس کر دو، صبح آفس کے لیے جانا ہے، اور نرمین بہت دیر کر دیتی ہے اور سچ پوچھو تو پریس بھی ٹھیک نہیں کرتی۔ ویسے کمال صاحب کہتے ہیں کہ یا تم نے شادی نہیں کی ہے اس لیے تمہاری شرٹ اچھے سے استری نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن کے کپڑے ٹھیک سے پریس نہیں ہوتے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ اس کے ہاتھ سے میں نے شرٹ پکڑی اور میں نے کہا کہ یہ آپ کمال صاحب سے پوچھ لیجئے۔ کہنے لگا کہ ویسے ان کی شکل سے دیکھ کے لگتا ہے ہر وقت غصے میں نہیں رہتے، لگتا ہے کہ بیوی سے لڑ کر آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کمال صاحب بیوی سے لڑ کر آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لگتا تو یہ ہے، اور ویسے ایسے ہی تھے،
ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ جب بھی ان کے بیوی کا فون آتا تو چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلا جاتے اور پھر ان کی زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھی۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میاں بیوی لڑتے کیوں تھے، حالانکہ میری تو کبھی بھی ذوالفقار سے لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ یہ شاید ہمیں وقت ہی نہیں ملا، ہم لڑتے جھگڑتے۔ میری زندگی سے بہت جلدی سے چلا گیا تھا۔ شرٹ پریس کرتے ہوئے مجھے ذوالفقار کا خیال آنے لگا۔ اس کا ہر کام ایسے ہی تو کیا کرتی تھی، رات دن کے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتی تھی۔ مجھے اس کی یاد آنے لگی اور اس کی ہر یاد مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب حسن میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ذوالفقار کے خیالوں میں کھوئے ہوئے میڈم میری شرٹ ہی نہ جلا دینا۔ شرٹ پریس ہو چکی تھی اس لیے میں نے اس کو پکڑا دی۔ میں نے کہا کہ نہیں جلاتی۔ کہنے لگا کہ کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ کسی کے بھی بارے میں نہیں۔ اپنے کمرے میں جانے لگی تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ہمارے دونوں میں دوستی نہیں ہو سکتی؟ دیکھو میں جانتا ہوں تم کسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جو اس دن میں نے تمہیں خواب بنایا تھا نا، ایسے خواب دیکھا کرو۔ ویسے خواب دیکھ رہی تھی نا؟ میں نے کہا کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں میری زندگی میں کوئی خواب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اجازت ہو تو میں تمہاری آنکھوں میں پھر سے خواب بھر سکتا ہوں۔ اس کی اس بات نے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسی باتیں کرنے والے؟ اسے مجھ سے شاید ایسی توقع نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ ایسا بھی میں نے کیا کہہ دیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ ایسا کہا کہ تم مجھے تھپڑ مار دو۔ میں نے کہا کہ آئندہ سے ایسی بات مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں جاتی اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہنے لگا کہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں کسی کی بیوی ہوں، پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ فوراً سے چھوڑ دیا اور مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نرمین نے تو کبھی نہیں بتایا، نہ ہی آپ نے کبھی بتایا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اب پتہ چل گیا ہے، خدا کے لیے آئندہ مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ یہ کیا؟ کل میں اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی۔ مجھے اس شخص سے ایسے امید ہرگز نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے یہ پتہ تھا کہ نرمین نے اب تک حسن کو میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ اگر نہیں بتایا تو اس سے بتا دینا چاہیے تھا۔ لیکن جو کچھ اگلے روز حسن نے میرے ساتھ کیا بیان سے باہر تھا۔ اس نے تو ساری حدیں ہی پار کر دی۔